अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। हमने सबक नंबर 13 का आगाज़ किया था, जिसका अन्वान आओ मिल के दरख्त लगाएं, और हमने दरख्तों की अहमियत के बारे में पढ़ा था और दरख्त क्यों ज़रूरी हैं, इससे हम कितने ही फ़ायदे हासिल करते हैं। जैसे कि हम फल खाते हैं इसके, और फिर इसकी लकड़ी से हम फर्नीचर भी बनाते हैं। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ़ जो है फ़ायदे हम इससे हासिल करते हैं। कल हमने इसकी पढ़ाई कर ली थी, आज हम इंशाल्लाह इसकी मश्क करेंगे। ठीक है, इसकी मश्क में हमने नए अल्फाज जो हैं वो पढ़ाई के साथ कर लिए थे। ठीक है, तो बाकी आज मश्क के सवाल करते हैं। आपने क्या समझा? सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब के सामने टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, स्कूल में मनाया जा रहा था सफाई का दिन, शजरकारी का दिन, बच्चों का दिन, माहौल का दिन। तो किसका मनाया जा रहा था? शजरकारी का दिन। इसके अंदर हम टिक लगा लेंगे। दूसरा है जी, असम्बली में गीत गाया जमात दोम के बच्चों ने, जमात सोम के बच्चों ने, जमात अव्वल के बच्चों ने, जमात पंजम के बच्चों ने। तो किन्होंने गीत गाया था? जमात पंजम के बच्चों ने। तीसरे नंबर पे है, आखिर में तकरीर की जमात पंजम के बच्चे ने, उस्तानी साहिबा ने, प्रिंसिपल साहिबा ने, या वाइस प्रिंसिपल साहिबा ने। तो किन्होंने तकरीर की थी? प्रिंसिपल साहिबा ने। सवाल नंबर 3 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 जो है वो पूछा जा रहा है कि बच्चों ने कौन सा गीत गाया। तो बच्चों ने कौन सा गीत गाया था? आओ बच्चों आओ मिल के दरख्त लगाएं। तो हम इसका जवाब लिख लेते हैं। तो इसका जवाब मैंने लिख लिया है, आओ बच्चों आओ मिल के दरख्त लगाएं। ठीक हो गया जी। सवाल नंबर 2 पूछा जा रहा है कि दरख्तों के कोई से 2 फ़ायदे लिखें। अब दरख्तों के तो वैसे बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? 2 फ़ायदे लिखें। तो हम इसका जवाब लिखते हैं। तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं दरख्तों के? कि दरख्तों से हवा साफ़ होती है, दरख्तों से हमें फल हासिल होते हैं। तो इसका जवाब मैंने लिख लिया है कि दरख्तों से हवा साफ़ होती है, और नंबर 2, दरख्तों से हमें फल हासिल होते हैं। सवाल नंबर 3 जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये है कि अगर आप दरख्त लगाना चाहेंगे तो कहाँ लगाएंगे? तो ज़ाहिर है आप अपने घर में लगाना चाहेंगे। तो मैं ये जवाब लिख रही हूँ कि मैं घर के सेहन में दरख्त लगाऊंगी, और अगर घर के बाहर कच्ची ज़मीन हुई तो मैं उस दर भी दरख्त लगाऊंगी। ठीक है, तो ये आप पे है कि आप घर के अंदर लगाना चाह रहे हैं या घर के बाहर लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका जवाब अब लिखते हैं हम। तो इसका जवाब देके मैंने लिखा है कि मैं घर के सेहन में दरख्त लगाऊंगी, अगर घर के बाहर कच्ची ज़मीन होगी तो उसमें भी दरख्त लगाऊंगी। ठीक है, मिलकर करें बात। सवाल नंबर 4 है, आपस में बातचीत करें और बताएं कि दरख्त ना होते तो दुनिया में ज़िंदगी कैसी होती। हम ये बात कर सकते हैं कि अगर दरख्त ना होते तो क्या होता। अगर ना कोई पत्ता होता, ना कोई फूल होता, दुनिया जो है वो इतनी खूबसूरत ना होती, बदसूरत होती, और सांस लेना मुश्किल हो जाता। ज़ाहिर है हमें दरख्तों से ऑक्सीजन मिलती है, तो हमारा तो हम सांस ही नहीं थे ले सकते। और दरख्त ना होते तो ये जो चीज़ें हम बनाते हैं, दरवाज़े और ये लकड़ी के ना बन सकते, शायद हम लोहे या स्टील के बनाते। ठीक है, और ये जो मेज़ और कुर्सियां हैं वो दूसरी धातुओं की होती, ये लकड़ी की ना होती। तो इस तरह जो है वो मुख्तलिफ़ कह लें कि चीज़ें जो आजकल हम देखते हैं वो मौजूद ना होती। आगे जो हमारा सवाल है वो सवाल नंबर 5 है कि आप दरख्तों का ख्याल किस तरह रखेंगे। जी, ज़ुबानी जवाब देना है आपने इसका। तो कैसे ख्याल रखेंगे कि मैं दरख्तों की काट छांट का मुनासिब इंतज़ाम करूँगा, दरख्तों को काटने से मना करूँगा, और दरख्तों के चारों तरफ इजाफी जड़ी बूटियों को तल्फ करूँगा। इसका मतलब ये है कि खुद
جو اگاتی ہیں جڑی بوٹیاں ان کو جو ہے وہ اکھاڑ پھینکوں گا، ان کو ختم کر دوں گا تاکہ پودے جو ہیں وہ اچھی نشو و نما جو ہے وہ پا سکیں. ٹھیک ہے، اس طرح یہ جو سوال ہے وہ آپ کا مکمل ہوا. لفظوں کا کھیل. سوال نمبر 6 ہے، دیے ہوئے الفاظ سن کر ان کے تلفظ پر غور کریں اور اعراب لگائیں. اچھا جی، اعراب کیا ہوتے ہیں؟ اعراب ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی لفظ کو ٹھیک تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں. لفظ ہے جیسے کاف ہے، 3 میں لکھ لیتی ہوں. اگر میں اس کے اوپر زبر لگاؤں گی تو کیا آواز نکلے گی؟ کا. اگر نیچے لگاؤں گی تو کیا آئے گی؟ کی. اگر اوپر لگاؤں گی تو کیا آئے گی آواز؟ کو. تو اس طرح دیکھیں حرف جو ہے وہ کاف ایک ہی ہے، لیکن اس کی اوپر زبر، زیر اور پیش لگانے سے ان کی آواز جو ہے وہ مختلف ہو گئی ہے، اور اس کو ٹھیک طریقے سے ہم پڑھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اعراب جو ہیں اس کے آج کریں گے. جیسے لفظ جو ہے پہلا ہے کتاب. کیا لفظ ہوگا؟ کتاب. تو کیاف کے نیچے زیر ہے، تے کے اوپر زبر ہے، اور الف کے اوپر کچھ بھی نہیں آئے گا. جب درمیان میں الف آ جاتا ہے تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لگاتے، وہ آواز جاری ہوتی ہے. اور ایک اور بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے کہ آخر والا جو لفظ ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے لفظ پڑھا کتاب. اگر کوئی بچہ ہے وہ کیا غلطی سے پڑھ سکتا ہے نا کتاب، تو اس کو اعراب جب لگائیں گے تو وہ ہمیں پتہ چل جائے گا یہ لفظ ہے کتاب. اگلا جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے قلم یا قلم. قلم، شاباش. قلم، کا ل قلم، کاف زبر، لام زبر، میم ساکن، قلم. اگلا لفظ ہے جی کاغذ. کاغذ، کاف کے اوپر زبر آ گئی. اور ایک اور میں نے بات آپ کو بتائی تھی، اگر کوئی بھی حرف ہے اور اس کے ساتھ الف آ جاتا ہے، جیسے کاف کے ساتھ الف آ گیا ہے تو اس کے اوپر زبر ہی آئے گی. ٹھیک ہے، کاغذ. اگلا لفظ جو ہے وہ ہمارا ہے قمیض. قمیض، کاف کے اوپر زبر ہے، میم کے نیچے زیر ہے، اور صاد کے اوپر ساکن ہے. قمیض. آگے لفظ ہے جی درخت. لفظ کیا ہے جی؟ درخت. یعنی دال زبر، رے زبر، خے ساکن اور تے ساکن، درخت. اگلا لفظ ہے جی پودا. پے زبر، واو پو، دال زبر، الف دا. اور الف کے اوپر ہم کچھ بھی نہیں لگائیں گے، حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لاسٹ لفظ ہوتا ہے اس کے ہم ساکن لگاتے ہیں، لیکن یہاں پہ الف آ گیا تو ہم اس کے اوپر ساکن نہیں لگائیں گے. لفظ کیا ہے؟ پودا. اگلا جو لفظ ہے ہمارا وہ ہے فرنیچر. فر رے کے ساکن آ جائے گی، اور نی، نون کے نیچے زیر، نی. ٹھیک ہے، یہ ساکن. اور چر، فرنیچر، اور چے کے اوپر زبر آئے گی اور اے ساکن ہو جائے گی، فرنیچر. ٹھیک ہو گیا. آگے جو لفظ ہے وہ ہے کرسی. کاف کے اوپر پیش ہے کر. ٹھیک ہے، رے کے اوپر کیا آئے گی؟ ساکن آئے گی، شاباش. اور سین کے نیچے زیر آئے گی، کرسی. قواعد سیکھیں. دیے ہوئے جملے پڑھیں اور سمجھیں. جیسے دیکھیں، بھائی جان کتاب پڑھ رہے ہیں، فعل حال. میں 2 دن پہلے اسکول گیا تھا، فعل ماضی. ہم اگلے ہفتے پشاور جائیں گے، فعل مستقبل. دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ فعل کا مطلب ہوتا ہے کام. ٹھیک ہے، اور حال کا مطلب ہے موجود. حال کا کیا مطلب ہوگا؟ موجودہ. ابھی، جیسے میں ابھی آپ کو پڑھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، موجودہ. ماضی کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا. ٹھیک ہے، اور مستقبل، اگر آپ کو سب پوچھتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے، یعنی وہ آپ کا مستقبل ہوگا نا، تو وہ کیا ہے؟ آنے والا. ٹھیک ہے جی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے نا تو یہ 3 زمانے ہیں. یعنی ابھی جو ہم کام کرتے ہیں، جو ہم پہلے 10 گھنٹے پہلے یا
کہہ لیں کہ 10 سال پہلے جو ہم نے کام کیے تھے، اور مستقبل جو ابھی 10 منٹ بعد جو آئے گا یا 10 دنوں بعد آئے گا، 10 مہینے بعد آئے گا، وہ سارا کیا ہے، فعل مستقبل ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو ہے 3 زمانے کے لحاظ سے اقسام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھنی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم کیا کریں گے. یہ تو بات ہوئی کہ فعل حال کیا ہوتا ہے، فعل ماضی کیا ہوتا ہے، فعل مستقبل کیا ہوتا ہے، لیکن ان کی کچھ پہچان ہے. جیسے اگر ہیں آ گیا ہے، ہوتے ہیں، رہے ہیں، تو یہ ہو گیا فعل حال میں. اگر گیا آ گیا ہے تو پھر وہ فعل ماضی میں آ جائے گا، اور اگر جائیں گے تو پھر یہ مستقبل میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سوال نمبر 7 پوچھا جا رہا ہے، دیے ہوئے جملوں کے سامنے فعل حال، فعل ماضی یا فعل مستقبل پر ٹک کا نشان لگائیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ دیکھیں 3 خانے بنے ہوئے ہیں اور جملے بھی لکھے ہوئے ہیں، اور جو آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ یہ فعل حال کا ہے، آپ نے اس کے آگے ٹک لگا دینا ہے. اگر فعل ماضی کا ہے تو ٹک لگا دینا، مستقبل کا ہے تو ادھر ٹک لگا دینا ہے. ٹھیک ہے، چڑیا چو چو کر رہی ہے، کر رہی ہے نا، تو یہ فعل حال میں آ گیا. پرانے زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے، مستقبل میں آ گیا. اسد لکھ رہا ہے، فعل حال میں آ گیا. ہم کل اسکول جائیں گے، مستقبل میں آ گیا. ہم پچھلے مہینے کراچی گئے تھے، ماضی میں آ گیا. ٹھیک ہے جی. میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی، شاباش، یہ فعل مستقبل میں آ گیا. تو اس طرح یہ آپ نے یہ والا سوال کرنا ہے. سوال نمبر 8، اپنے نام کے پہلے حرف کے مطابق الف بائی ترتیب سے کتار بنائیں. ٹھیک ہے، تو یہ کلاس کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں. جیسے اگر کسی کا نام امجد ہے، کسی کا نام عمران ہے، کسی کا نام فریال ہے، نام کے مطابق اپنی کلاس کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے کرنے کا کام ہے، عملی کام ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں عملی کام، یعنی کر کے. ٹھیک ہے، کرنے والا. اگلا جو ہمارا سوال ہے، دیے ہوئے ہر لفظ کے پہلے حرف کو نمایاں کیا گیا ہے، تمام الفاظ الف بائی ترتیب سے درج کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں، جیسے حال ہے کو، تے کو، تار میں، جگ کو، جیم میں، درخت کو، دال، صابن کو، سواد، اور قلم کو، کاف. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ الفاظ جو ہیں وہ جو ہے نشاندہی کی گئی ہے سرخ رنگ سے. ٹھیک ہے، سوال نمبر 9 ہے، دیے ہوئے لفظوں کو الف بائی ترتیب سے لکھیں. اب یہ دیکھیں، جیسے لفظ ہے مور، شاخ، تارے، وقت، لوگ، دھات، رابطہ اور چیز. ہم نے اس میں الف بائی ترتیب سے لکھنا ہے. الف بائی ترتیب کا مطلب ہے کہ جیسے الف، پھر بے کے، پھر تے کے، پھر ٹے کے، پھر سے کے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دیکھیں الف کا کوئی لفظ ہے نہیں، الف سے کوئی شروع ہو رہا ہے لفظ نہیں، بے سے نہیں، پے سے نہیں، تے سے جی، تے سے تارے. تو ہم پہلا لفظ سیدھا لکھ لیں گے تارے. ٹھیک ہے، جیسے تے سے تارے بن گیا تو تے، تو آگے دیکھتے ہیں الف بے، جیسے ترتیب دیکھتے ہیں، تے، ٹے، سے، جیم، چے. ہاں جی، چے سے جیسے کیا بن رہا ہے، چیز. ٹھیک ہے، تو دوسرے نمبر پہ ہم لکھیں گے چیز. چے، ہے، خے، دال. دال سے کوئی لفظ بن رہا ہے، دھات، شاباش. تو ہم تیسرے نمبر پہ لکھیں گے دھات. دال، ڈال، زال، رے، رے سے رابطہ. جیسے رے سے رابطہ ہم نے بنایا، رے، زے، یہ، سین، شین، جیسے شین سے شاخ. ٹھیک ہے، شاخ کے بعد دیکھتے ہیں، جیسے شین، سواد، زواد، توئیں، زوئیں، عین، غین، فے، قاف، کیاف، گھاف، لام. جیسے لام سے لوگ، لوگ، جیسے لام، لام، میم. میم سے کوئی لفظ بن رہا ہے جی، مور. اور
میم نون واو، جیسے واو سے بن رہا ہے وقت، ٹھیک ہے، تو جیسے واو سے بن رہا ہے وقت، تو اس طرح جو آپ کا جو ہے نا وہ الف بائے ترتیب، اب آپ کو سمجھ آئی، الف سے یا تک آپ نے ترتیب سے دیکھنا ہے اور لفظوں کو دیکھتے جانا کہ یہ تے سے ہے، پھر اس طرح چے سے ہے، دال سے رے، شین لام میم واو، اس طرح جو ہے نا الفاظ ایک ترتیب کے ساتھ لکھنے ہیں۔ پڑھیں، سوال نمبر 10 ہے درج ذیل عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ صبح سویرے اٹھیں، سیر کو جائیں، ورزش کریں، دانت صاف کریں اور نہائیں۔ صحت مند رہنے کے لیے کھانے پینے کا بھی خیال رکھیں، صاف ستھری اور تازہ چیزیں کھائیں۔ جن چیزوں پر گرد پڑی ہو یا مکھیاں بیٹھی ہوں وہ ہرگز نہ کھائیں۔ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی صحت کا دھیان نہیں رکھیں گے، خیال نہیں رکھیں گے، تو ظاہر آپ بیمار ہو جائیں گے اور دوبارہ اس طرح تندرست نہیں ہو سکیں گے، ٹھیک ہے، جس طرح انسان پہلے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ صاف ستھرا رہیں اور کچھ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 11 ہے اپنے اسکول کا پتہ خوش خط لکھیں، تو آپ نے اپنے اسکول کا جو ہے وہ پتہ یہاں پہ لکھنا ہے، جیسے میں لکھتی ہوں گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول لنک روڈ لاہور۔ اس طرح ہر بچہ اپنے اسکول کا پتہ لکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آؤ کرے کام، سوال نمبر 12 ہے استاد محترم کے ساتھ مل کر اسکول میں پودے لگائیں، تو یہ آپ کا عملی کام ہے، آپ نے اپنے اسکول کے اندر جو ہے وہ پودے لگانے ہیں، تو آپ اپنی پرنسپل صاحبہ کی اجازت سے، اپنی اساتذہ کرام کی مدد سے جو ہے وہ آپ پودے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کا جو یہ سبق ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، اور مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔